अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल के नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फैज़ान अपने ऑफिस में आया। रात हो चुकी थी तो इस वक्त वहाँ गार्ड्स के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इसने जल्दी से अपनी दराज से वो फ़ाइल निकाली जिसमें अजलान ने इससे साइन लिए थे। इसके जैसे ही वो फ़ाइल खोली, इसमें कहीं भी समर खान का नाम नहीं था बल्कि मीर अजलान हसन का था। फैज़ान तो सर पकड़े बैठ गया। इसको सब कुछ समझ आने लगा था सिवा एक बात के कि इस आग में अजलान बच कैसे गया। वो फ़ाइल वहीं दराज में फेंकता हुआ चेयर पर बैठ गया। इसने सिगरेट पीते हुए अजलान को फ़ोन घुमाया। जल्दी आओ, मेरे ऑफिस मिलना है तुमसे। कॉल उठते ही फैज़ान ने कहा और मोबाइल फेंकने के अंदाज में टेबल पर उछाला। 15 मिनट बाद अजलान ब्राउन शलवार कमीज़ पे शॉल लपेटे इसको अंदर आता दिखाई दिया। फैज़ान अपनी सीट से उठकर इसकी तरफ बढ़ा और इसका गिरेबान पकड़ता हुआ बोला, कौन है तू? इतना तो मैं जान गया हूँ कि कोई समर खान नहीं है तू। अजलान ने इसको संजीदगी से देखा और इसके हाथ धीरे से पकड़कर नीचे झटके। देख मेरी आंखों में, कौन दिखता है तुझे मेरी आंखों में? अजलान फैज़ान की आंखों में आंखें गाड़ कर बोला। फैज़ान ने जैसे इसकी बुरी आंखें देखी, इसकी आंखों के सामने तारक का चेहरा नक्श हो गया और लब्बों से खुद ब खुद निकल गया, तारक। अजलान ने सर को हल्की सी खम दी। हाँ, वही संजीदा नज़रों से फैज़ान को देखते बोला, हाँ तारिक, मेरे बाबा दिखे ना तुम्हें मेरी आंखों में? इन्हीं का बदला लेने तो आया हूँ तुमसे मैं, और सही पहचाना, कोई समर खान वान नहीं हूँ मैं। अब अजलान ने अपना गिरेबान दुरुस्त किया और अपनी बात मुकम्मल करने लगा। देख मेरी आंखों में मीर फैज़ान, मैं तेरी मौत हूँ और मैं मीर अजलान हसन हूँ। अजलान के मुंह से जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, फैज़ान ने एकदम से अपना सर हाथों में थमा और ग्लासेस उतार कर टेबल पर रखे और टेबल के सहारे खड़ा हो गया। इसके चेहरे से पसीने छूटने लगे थे और अजलान को इसकी ये हालत देखकर जैसे दिल में ठंडक सी पड़ गई हो। वो कुर्सी पर बैठकर हाथों की मुट्ठी बनाए होठों पर रख कर इसे देखने लगा। गुलाबी होठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट नमूदार हुई। अंदाज दिल जलाने वाला था जो कि फैज़ान का जल गया इसको यूं खुद पर हंसती हुई देखकर। पर अब वो बेबस हो चुका था और ख़ुद भी गिरने के से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। वाह मीर फैज़ान, किस्मत ने भी क्या पलटी दिखाई है ना। अब देखना, तो ना इधर का रहा ना उधर का, ना अब अपनी बेटी को मुझसे दूर कर सकता है और ना ही इसको सच बता सकता है। और सोच, अगर तेरी बेटी को पता चल जाए कि तूने किस मकसद से उसका निकाह मेरे साथ किया है, फिर तो वह तेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगी। अजलान नॉर्मल अंदाज में आराम आराम से फैज़ान से बोलता गया। फैज़ान खामोश था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बस दिमाग में अजीब वसवसे उठने लगे थे। फैज़ान कुछ सोचते हुए बोला, तेरे पास कोई सबूत नहीं किसी बात का? अजलान ने जैसे ही ये सुना तो वो हंस दिया और कहा, चचा जान तो पहुंची हुई चीज़ है, पर आखिर को मैं भी तेरा भांजा हूँ, तुझसे 2 कदम आगे हूँ। और रही सबूत की बात, तो जब जब हमारी मुलाकात हुई है मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। ये कहते ही अजलान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कल की बातें इसको सुना डाली जिसमें फैज़ान इसको बता रहा था कि इसने अफरीन को किस तरह मनाया है। फैज़ान ने यह सुनते ही टेबल पर पड़ी एश ट्रे ज़मीन पर फेंक डाली और अपना सर हाथों में गिराए बैठ गया। अजलान मुस्कुराते हुए उठा और टेबल पर एक हाथ रखता थोड़ा झुक कर कहा, सुन, परसों ही मैं तेरी बेटी को रुखसत करके अपने घर ले जाऊंगा। अपने घर वालों को बता देना, अफरीन कभी नहीं मानेगी। फैज़ान ने इसी अंदाज में सर हाथों में गिराए बोला, मैंने कहा ना, तू घर वालों को बता दे, बाकी इसको मनाना मेरा काम है। और हाँ, कोई होशियारी मत करना। अजलान इसको धमकाता हुआ ऑफिस से निकल गया और फैज़ान वहीं बेबस बैठा हुआ था। इसके गुनाहों की पकड़ हो चुकी थी और अब इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। जो इसने बोया अब काटने का वक्त आ चुका था। फैज़ान ने गज़ल और ज़रमीना को बताया। इन दोनों ने हामी भर ली कि उज़्मा तारक का बेटा है और अब दोनों मुतमईन थी। फैज़ान ने इनको ये भी बता दिया कि उज़्मा भी ज़िंदा है। गज़ल की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फैज़ान अब अफरीन के कमरे में गया तो वो बेड क्राउन से टेक लगाए सीधी बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। फैज़ान को देखकर इसने किताब बंद की। फैज़ान सोफ़े पर बैठा और अफरीन भी इसके साथ बैठ गई। बेटा, परसों तुम इस घर से रुखसत होकर जा रही हो। वो अजलान तुम्हारे ताया का बेटा, मेरा मतलब है जिससे कल तुम्हारा निकाह हुआ था, इसके साथ तुम जा रही हो, वो लेने आएगा कल तुम्हें। फैज़ान ने नज़रें चुराकर अफरीन से कहा। अफरीन ने जैसे ही सुना इसकी आंखें हैरत से फैल गई। नहीं अब्बू, मैं की नहीं जाऊँगी। वो लड़का जिस के नाम के सिवा मैं कुछ नहीं जानती, कभी देखा है उसको? मैंने सिर्फ ये निकाह पर हामी भरी, वो भी मजबूर होकर आपकी बात मानकर। और अब आपने ही कहा था रुखसती अभी नहीं होगी और ना ही मैं इतनी जल्दी ऐसे ही किसी के साथ जा सकती हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बू? आप ऐसे ही मुझे किसी के हवाले भी कर सकते हैं? अफरीन हैरत को नखियों से देखती हुई फैज़ान से शिकवे करने लगी। बेटा, वो लड़का कोई पराया नहीं है, तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे ताया का बेटा है वो।
فضان نے دھیمے لہجے میں کہا، ابو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اچانک تایا کا بیٹا کہاں سے آ گیا، امی بھی آج یہی کہہ رہی تھی، اور اب آپ میرے مطلب تو آپ نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے آفس کا لڑکا ہے، اور اب یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آفرین ٹوٹے پھوٹے جملے بولتی، اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوال مت کرو افی، بس تم کل اس کے ساتھ جا رہی ہو اور میری طبیعت خراب ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ فیضان آنکھیں میچے بولا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، میں کہیں نہیں جاؤں گی کسی کے بھی ساتھ، اب آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ آفرین اس کی پشت دیکھتی ہوئی صوفے پر کشن زمین پر پھینکتی ہوئی چلائی۔ فیضان سنا اور بنا پلٹے دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھیں اب نم تھی کیونکہ غلط تو وہ کر بیٹھا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ آفرین اب رو رہی تھی، وہ اچانک سے اٹھی اور اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتی اپنی جاگر پیروں میں اڑتی ہوئی بیڈ پر پڑا اپنا چھوٹا سا اسکارف اٹھاتی گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ واچ مین نے اس کو دیکھا تو کوارٹر سے باہر نکل کر چھتری لے آیا اور بولا، میڈم جی کہیں جانا ہے تو ڈرائیور کو بول دو ایسے مت جائیے، بہت بارش ہو رہی ہے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ آفرین بنا مڑے باہر نکل گئی اور واچ مین اس کو پکارتا ہی رہ گیا۔ ٹھنڈی بارش، گرجتے ہوئے بادل، آندھی طوفان، اس بے موسم آواز اور رات کے گہرے اندھیروں میں وہ بے ترتیب قدم اٹھاتے ہوئے گمسم روڈ پر چلتے جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، سب اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس نے رک کر یوں ہی بے مقصد آس پاس کی دکانوں کو دیکھا جن پہ اب شٹرز چڑھ چکے تھے۔ کھلا میدان، بھیگتی ہوئی سڑک، جب آسمان میں بجلی چمکی تو وہ بھیگی سڑک اس کی چمک میں خود میں لیے دکھائی دی۔ بارش میں بھیگے پتے زوروں سے شور سے ہلتے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اب اس کی شیشے سے چمکتی سرمئی آنکھیں جن میں نمی اور سرخی اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھی، ادھر ادھر خوف سے گھومنے لگی مانو کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں گولی کی آواز گونجی، وہی گولی کی آواز جو ہر رات اس کے کانوں میں گونجتی تھی، جو اس کو سونے نہیں دیتی، جو اس کو پھر سے ماضی میں لے جاتی۔ اس نے خوف سے اپنی بڑی بڑی سرخی مائل آنکھوں پہ اپنی بڑی سی نم ہوئی پلکیں گرا دی اور 2 سیکنڈ کے اندر کھول دی، کیونکہ آفرین بار بار وہ منظر نہیں دیکھ سکتی تھی جب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی تھی۔ آفرین کا پتلا سا 5 فٹ کا وجود دھڑام سے زمین پہ گرا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ بارش اس کی آنکھوں سے بھی بہنے لگی اور ایسی کہ تھمنے کا نام نہ لے رہی ہو۔ آنسو اس کے گورے چہرے کو بھگو رہے تھے، اس کے گلابی لب جو کہ اب رو رو کے لال ہو گئے تھے، اس کی خوبصورت چھوٹی سی ناک لال پڑ گئی تھی، اس کے ڈارک براؤن گہرے بال لٹوں کی مانند کچھ آگے تو کچھ اس کے سفید گلابی چہرے پہ جھول رہے تھے۔ اب آفرین بالوں کو نوچے چلا رہی تھی، کیوں چلے گئے تم مجھے تنہا کر کے، کیسے دلاؤں تمہارے مجرم کو سزا، کہاں ڈھونڈوں اس کو، دیکھو تمہارے بعد میرا کیا حال ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی مرحوم محبت کو آوازیں دینے لگی اور وہ ٹھہر کے آہستہ سے روتے ہوئے بولی، تمہارے بنا کیسے لڑوں یہ جنگ۔ اب وہ گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ بیچوں بیچ اس سنسان سڑک میں آدھی رات میں کون دیکھتا اس کو، لیکن نہیں، ایک وجود کی نظر اس کی ہر ایک ادا اور حرکت کو دیکھ چکی تھی۔ سڑک کے بیچ شارٹ گھٹنوں سے اوپر آتی ہاف سلیوز نیوی بلو قمیض اور لائٹ بلو جینز میں اس لڑکی کا وجود اذلان کو غصہ دلا گیا، جو کہ گاڑی میں بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ضبط کرتا گیا، اس سے اب آفرین کو اس حلیے میں دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ وہ جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر لب بھیجے تیز قدموں چلتا اس کے پاس آیا۔ اذلان اس کے ساتھ نیچے بیٹھا اور اس کا بازو پکڑا۔ آفرین نے جیسے ہی شخص کو خود کو چھوتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، اس کا دل جیسے موسلا دھار بارش میں آگ بھڑکنے لگا۔ اس نے اذلان کا گریبان وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آفرین کو اس کو دیکھ کر غصہ آنے لگا اور دانیال کی موت یاد آ گئی۔ تم نے مارا تھا نا دانیال کو، بولو کیوں مارا تھا اس کو، اس بے قصور نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، آخر تمہاری دشمنی مجھ سے تھی۔ اس کا بدلہ دانیال سے کیوں لیا، وہ اس پہ چلا پڑی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں بیچ لیے اور اس کو شانوں سے پکڑتے ہوئے اس سے کہا، میں نے نہیں مارا اس کو، سنا تم نے، گولی خود بخود چل گئی تھی، جھوٹ مت بولو، تم نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا، تم دونوں کی بحث ہوئی اور تم نے ہی اس کو بلایا تھا۔ آفرین اس کا ہاتھ چٹکتی ہوئی بولی اور وہ بس لب پیچھے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ دونوں پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ اچھا اب اٹھو ادھر سے۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑے اٹھانے کی کوشش کرتا بولا، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم جو کوئی بھی ہو، دیکھنا بھی نہیں، میں سزا دلا کر ہی رہوں گی، اور چھوڑو مجھے بدتمیز انسان۔ آفرین نفرت بھرے لہجے میں بولی تو اذلان کا دل ڈوبنے لگا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر۔ دلوا لینا مجھے سزا پر، پہلے اٹھو تو یہاں سے۔ اب کہ اذلان سنجیدگی سے اس کو بازوؤں سے پکڑتا اٹھانے لگا، چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی۔ آفرین خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی بولی، چپ رہو، بالکل چپ، اور اب اگر اپنا منہ کھولا تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گا تمہاری۔
اذلان اس کے بولنے پر غصہ ہوتے ہوئے بازوں سے کھینچ کر خود کے سامنے کرتا بولا۔ آفرین اکیلی تھی، اس رات کے پہر سڑک خالی تھی اور آفرین کے دل میں ڈر پیدا ہوا تو وہ چپ ہو گئی۔ اذلان نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کو پہنا دی جس کو آفرین نے نہیں پہنا۔ ضرورت نہیں مجھے اس کی، آفرین نے روٹھے پن سے بولی۔ ہے ضرورت، پہنو شرافت سے۔ اذلان اس کو آنکھیں دکھاتا تو آفرین نے جیکٹ تھام کر اپنے شانوں پہ رکھ دی۔ اذلان نے اس کو بازوں سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں پٹکا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ دونوں بھیگتے ہوئے اذلان کے لب پہنچنے سے اس کی پیشانی کی رگ تنی ہوئی تھی، لال آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر اتارو، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ روکو گاڑی کو۔ آفرین کب سے یہ الفاظ دہرائے جا رہی تھی جس کو اذلان چپ کر کے سن رہا تھا، اب وہ ضبط کھو چکا تھا۔ اذلان نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر اس کو غصے سے دیکھا۔ آفرین ڈر کر بولی، چپ کرتی ہو یا سبق سکھاؤں تمہیں؟ اذلان نے سنجیدگی سے اس کو دو چوائس دی۔ آفرین اتنے پہ لائے خاموش ہو گئی اور بھی وہ بحث کے معاملے کو مزید سنگین نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اور آئندہ ایسے کپڑے پہن کر تم باہر نکلی نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اذلان نے وارننگ دے کر پھر سے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ آفرین اس کو گھورتی رہ گئی کہ یہ کون ہوتا ہے، کون ہے اس کو یوں روکنے والا؟ پہنوں گی، ایسے ہی کپڑے پہنوں گی، اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے بدتمیز انسان؟ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، میرے ابو کو پتہ لگ گیا نا تم نے مجھے کڈنیپ کیا تو وہ تمہارا ایسا حشر کریں گے کہ یاد رکھو گے۔ آفرین باز نہ آتے ہوئے اس کو دھمکانے لگی۔ کڈنیپ؟ اب مجھے کیا ضرورت تمہیں کڈنیپ کرنے کی؟ اور رہی تمہارے 30 مار خان ابو کی بات تو ان کا خود بھی ابھی حشر کچھ خاص نہیں۔ اذلان مسکراتا ہوا طنزیہ بولا، میرے ابو کے بارے میں بکواس مت کرو اور دیکھنا کچھ دنوں میں تم جیل میں ہوگے، میں تم پر کیس کر دوں گی دنیال کی موت کا۔ اچھا کر دینا جیسی آپ کی خواہش۔ اذلان اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اذلان نے گاڑی اس کے گھر پر روکی۔ آفرین جیکٹ اتار کر جھٹ سے دروازہ کھول کر اٹھنے ہی والی تھی کہ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں سے جیکٹ کا اشارہ کرتا بولا، جیکٹ پہن کر جاؤ، گارڈز کھڑے ہیں۔ میں نہیں پہنوں گی، آفرین ضدی پن سے بولی۔ تو پھر چلو اپنے ہی گھر لے کے چلتا ہوں تمہیں۔ اذلان نے جیسے ہی کہا آفرین نے جیکٹ اٹھا کر پہن لی اور جھٹ سے باہر نکل گئی، تیز تیز قدموں چلتی گھر کے اندر چلے گی۔ وہ اس کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے خود بھی گھر کو نکل گیا۔ آفرین بکلا کر چل رہی تھی جب وہ فہیم سے ٹکرائی۔ آفرین تم اس وقت یہاں اور باہر سے آ رہی ہو؟ فہیم نے اس کے بھیگے بالوں سے اندازہ لگایا۔ ہاں وہ بس میں لان میں ہی تھی۔ آفرین نے ادھر ادھر نظریں گھما کر جھوٹ بولا۔ اور یہ جیکٹ کس کی ہے؟ لیڈیز جیکٹ تو نہیں، نہ ہی کبھی تمہارے پاس دیکھی ہے۔ فہیم تجسس سے بولا، یہ جیکٹ؟ آفرین سے بات نہ بنی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ آفرین یہ بولتے ہی تیز قدموں زینے چڑھ گئی۔ فہیم نے اس کو روکنا چاہا پر آفرین سے جلدی سے چلی گئی اور وہ اپنے دماغ میں آتے کئی سوالوں میں الجھ گیا۔ آفرین بیڈ روم میں آئی تو سب سے پہلے اس نے کالی جیکٹ کو پھینکا۔ تمہیں سزا دلوا کے رہوں گی۔ آفرین نے نم سے ایک بار پھر خود سے عہد کیا۔ آفرین پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ فیضان سے بے حد ناراض تھی۔ سب لنچ کر رہے تھے جب زرمینہ بیگم نے آفرین کی کمی محسوس کی۔ آفرین آج کیوں نہیں آئی؟ نہ ناشتے پر ظاہر تھی، نہ اب آپ کے پوتے نے جو کل کی رخصتی کی خواہش کی ہے اسی پر ہی مجھ سے ناراض ہے۔ اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ فیضان خفا ہوتے ہوئے بولا، تم تو میاں جب بھی بولنا فضول ہی بولنا۔ کر لی ہوگی بچی کے ساتھ کوئی احمقانہ بات کو طریقے سے سمجھانا تو تم نے سیکھا ہی نہیں نا۔ زرمینہ بیگم الٹا اسی سے خفا ہو گئی، اٹھنے لگی۔ غزل نے اٹھ کر ان کو سہارا دیا، کھانا تو کھا لیا آپ۔ فیضان نے ان کو اٹھتے دیکھا تو بول پڑا، تمہارا کیا دھرا تو سدھار کے آؤں نا، گند تم چاہو جھاڑو میں ماروں۔ زرمینہ بیگم اس کو ناپسندیدگی بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی آفرین کے کمرے میں گئی جہاں آفرین ان کو کمبل سر تک اوڑھے نظر آئی۔ وہ چل کر آفرین کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے سر ہلکا سا دبانے لگی۔ آفرین آہستہ سے آنکھیں کھولتی گئی اور اس کو سامنے بیٹھا دیکھا تو اٹھ بیٹھی۔ دادو آپ یہاں کیسے؟ وہ اپنے بالوں کو باندھے ہوئے بولی، کیوں لڑکی یہاں آنا منع ہے کیا؟ اور تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ناشتے پر بھی آج نہیں آئی اور لنچ پر بھی نہیں؟ جی دادو ٹھیک ہے طبیعت، بس رات دیر سے سوئی تھی تو آنکھ لگ گئی تھی، آفرین نے مسکراتے کہا۔ وہ اپنی سرنگے سر ان کی گود میں رکھ دیا جیسا وہ بچپن میں کیا کرتی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کھانا منگاؤں یہیں پہ؟ نہیں میں بعد میں نیچے جا کر کھا لوں گی۔ فیضان سے کیوں ناراض ہو آفرین؟ زرمینہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی بولی، دادو آپ خود بتائیں یہ کیسا فیصلہ ہے؟ پہلے مجھے نکاح کے لیے تیار کر لیا، میں نے مان لیا، پر اس شرط پر کہ بھی رخصتی نہیں ہوگی، اور اب اچانک سے اس لڑکے نے میری رخصتی کی بھی خواہش کی اور وہ بھی کل ہی، اور آپ لوگوں نے مان بھی لیا۔ کیا اتنے تنگ ہیں آپ مجھ سے کہ اتنی جلدی لگائی ہوئی ہے مجھے گھر سے نکالنے کی؟ آفرین نے وہیں گود میں سر لیتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ایک کمبخت کیسی باتیں کر رہے ہو یہ؟ بھلا بیٹیوں سے بھی کوئی تنگ ہوتا ہے
کیا؟ تو ہمارے گھر کی رونق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے اپنی رونق کسی اور کے گھر میں بھیج رہے ہیں، پر آفرین بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور تیرا وہی گھر ہے جو تیرے شوہر کا گھر ہے، اب تمہیں اسی مراسم کو قائم رکھنا ہوگا۔ آفرین نے یہ سنتے ہی ان کی گود سے سر اٹھا کر پوچھا، دادو کیسا رشتہ؟ میں نے یہ نکاح بس امی ابو کی بات مان کر کیا ہے، اس نکاح کو رشتہ نہیں بلکہ مجبوری کہنا ٹھیک رہے گا۔ آفرین خبردار، جو آئندہ ایسی بات کی، یہ پہلے ہی رشتہ مجبوری میں ہوا ہو، پر اگر اللہ نہ چاہتا تو ہزاروں مجبوریاں ہی صحیح، یہ رشتہ ہوتا ہی نہیں۔ ہم بندے اسی ذات کے آگے ہیں کہ ہماری چاہتوں سے زیادہ اس کے فیصلے ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں، ورنہ دانیال کو ہی دیکھ لو، کیا مسئلہ تھا تم دونوں کی شادی میں؟ سب اچھا ہو رہا تھا نا، سب ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک سے وہ حادثہ، پر اللہ نے تمہارا جڑا اذلان کے ساتھ ہی کا بنایا ہے، اس لیے اس رشتے کو تسلیم کر لو۔ زرمینہ بیگم آفرین کو پیار سے سمجھا رہی تھی، میں ایسے کسی شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جس کو میں نے ابھی تک دیکھا تک نہیں؟ وہ ہے کون؟ بس ایک نام کے سوا میں کچھ نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ آفرین نے اپنی مشکل ان کے سامنے رکھ دی، جانتی نہیں تو جان جاؤ کہ خود کو موقع تو دو اس کو جاننے کا، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں جن کے آگے ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، بس ان کی رضا میں راضی ہو جاؤ، خوشیاں تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، یہ خود چل کر تمہارے پاس آئیں گی۔ آفرین نے ہار مانتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا، جاؤ گی نہ کل اذلان کے ساتھ؟ زرمینہ بیگم اس کو پیار کرتی بولی، جی۔ آفرین نے انگلی سے آنکھ کا کونا صاف کرتی بولی، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور آؤ نیچے کھانا کھا لو، منتظر ہوں میں تمہاری۔ زرمینہ بیگم اٹھ کر چلی، کچھ بھی کہہ لے دادو، میں اس شخص کو کبھی نہیں ہو پاؤں گی، میں اس کے اپنے دل سے دانیال کو نہیں نکال سکتی، اور آپ سب کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ سب نے یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بدگمان ہوتے ہوئے واش روم چلے گی۔ اگلی صبح لانچ میں غزل اور زرمینہ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جب دروازے پر چوکھٹ کی آواز پر دونوں نے اجازت ان کی جانب دیکھا، جہاں عظمیٰ اور اذلان کھڑے تھے۔ غزل کے چہرے پر جہاں مسکراہٹ تھی وہیں آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زرمینہ بیگم خوشی سے بڑھ کر عظمیٰ کے گلے ملی اور اذلان کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بالکل طارق کا عکس ہو تم۔ انہوں نے اذلان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ فیضان نیچے آیا تو عظمیٰ کو دیکھ کر چہرے پر خفگی اتر آئی، آپی کہاں تھی تم؟ اور زندہ تھی تم، ملی کیوں نہیں مجھ سے؟ ہاں، غزل شکوہ کرتی بولی۔ اب فیضان کے چہرے پر ڈر تھا کہ عظمیٰ کہیں غزل کو سچ نہ بتا دے۔ جس دن حویلی میں آگ لگ گئی تھی، اذلان اور میں حویلی میں موجود نہیں تھے، اور بس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بس گئے تھے کہیں پر۔ اب تم پرانی باتیں چھوڑو غزل، میں اپنی بہو کو لینے آئی ہوں۔ عظمیٰ نے بات طریقے سے کی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ غزل اور فیضان کا رشتہ برباد ہو، اس کی وجہ سے اب فیضان نے بھی سکھا سانس لیا۔ آؤ میرے بچے بیٹھو نا، اور تم بھی آؤ بہو، زرمینہ بیگم خوشی سے کہا، اور سب صوفے پر برجمان ہو گئے۔ ان سب نے چائے پی اور زرمینہ بیگم نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولی، اور تھوڑی دیر بعد جب فیضان آیا تو زرمینہ بیگم نے اذلان سے پوچھا، آفرین کے لیے تمہاری نیک نیت ہے نا؟ کسی فائدے کے لیے تو اس بچے کی زندگی برباد نہیں کر رہے؟ زرمینہ کو آفرین کی فکر نے ستایا تو وہ پوچھنے لگی۔ غزل اور عظمیٰ کا ان دونوں کی طرف دھیان نہیں تھا۔ دادی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، اور نیت بالکل صاف ہے میری اس کے لیے۔ اذلان نے ان کو یقین دلایا، جیتے رہو، اور آفرین کو خوش رکھنا، ہمیشہ تھوڑی بدزبان ہے پر دل کی اچھی ہے۔ دادی نے جیسے ہی کہا، اذلان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ وہ کتنی بدزبان ہے۔ اب اذلان سب کی باتوں سے اکتا چکا تو بول پڑا، امی بہت دیر ہو رہی ہے، چلنا چاہیے اب ہمیں، میں آفرین کو لاتی ہوں۔ غزل مسکراتے ہوئے اوپر گئی اور واپس آئی تو اکیلی ہی تھی، آفرین اس کے ساتھ نہیں آئی۔ اماں آ ہی نہیں رہی، یہ لڑکی بے جا ضد کر رہی ہے، غزل نے پریشانی سے زرمینہ کو بتایا۔ میں اس کو لے آؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ اذلان نے غزل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ غزل نے سر ہلا کر اس کو اجازت دی، اور وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب فیضان اس کو حیرت سے دیکھتا لاؤنج سے اٹھا اور سیدھا اس کے پاس آ کر اس کو کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا آفرین کا روم ادھر ہے؟ اذلان نے پیچھے مڑ کر فیضان کو دیکھا، اور اس کے چہرے پر خود ہی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب ہر باری ضروری تو نہیں کہ تمہاری اجازت سے آؤں، تم پہلے بھی آ چکے ہو۔ فیضان نے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر کہا تھا نا میر فیضان، تم سے 2 قدم آگے ہوں۔ اذلان کے یہ کہتے ہی فیضان نے ایک ناگواری سی نظر اس پر ڈالی، اجازت ہے چچا جی؟ اذلان نے اس کو مزید تپانا چاہا، اور فیضان نے اس کو غصے سے دیکھتا ہوا بنا جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ اذلان کو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر بہت مزہ آیا، اور وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ آفرین پنک گلابی کرتی اور گلابی ہی پاجامہ پہنے بیڈ پر بیٹھی انگلیاں پٹک رہی تھی، جب اس کو دروازہ نوک ہونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا نا میں ابھی نہیں جاؤں گی، کل کا بول دے تائی کو۔ آفرین جھنجھلا کر بولی، اس کو لگا غزل، فیضان یا دادا میں سے کوئی ہوگا۔
باہر کھڑا اذلان کی جملے سن کر دروازہ کھولتا اندر آیا۔ آفرین بیڈ سے اٹھ کر اس ٹکی باندھے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں غصہ سا آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور کھڑکیوں پر پردے چڑھے ہوئے تھے۔ وہ اس کو اپنی نظروں میں کے سامنے لگا۔ ڈری ہوئی وہ پھر سے نہ ڈر رہنے والی وہی ضدی آفرین، تم یہاں کیا کر رہے ہو بدتمیز انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ آفرین اس کو انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے بولی۔ اذلان جو کہ پہلے سے اس پر پاگل ہو چکا تھا اب اس کو اس طرح دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اذلان نے اپنی انگلیوں سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے اور پھر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے مسکرانے لگا۔ اس کا ڈمپل نمودار ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے اپنی محبت پا لی اور اس کو ہمیشہ کے لیے خود کے نام کر دیا، ایک پاک رشتہ بنا کر۔ آفرین اس کے چھونے سے اور زیادہ غصہ ہوئی اور اس کے ہاتھ جھٹک ڈالے۔ وہ چلانے والی تھی کہ اذلان نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آفرین کی سرمئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شور مت مچانا ورنہ باہر بیٹھے لوگ کچھ اور ہی نہ سمجھ لیں۔ اذلان اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اور ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آفرین پیچھے ہٹتے ہوئی بولی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، اذلان نے مسکراتے کہا۔ مجھے؟ بکواس مت کرو، نکلو یہاں سے، میرے ابو یہاں آ گئے نا تو تمہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی، آفرین نے اس کو انگلی دکھا کر دھمکانا چاہا۔ یہ تم نہ ہر بار مجھے اپنے باپ سے مت ڈرایا کرو، تم جانتی نہیں کہ میں اس کا بھی باپ ہوں۔ اذلان آنکھوں کی پتلیاں سکڑتا ہوا بولا۔ اس کو فیضان کے نام سے دھمکایا جا رہا تھا، یہ بات اسے کچھ زیادہ پسند نہ آتی۔ میرے ابو کے بارے میں بکواس مت کرو اور نکل جاؤ یہاں سے، آفرین کھڑکی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتی بولی۔ اذلان نے اس کی انگلی پکڑ کر انگلی کا رخ دروازے کی طرف کیا۔ اب وہاں سے نہیں، یہاں سے جاؤں گا۔ گھٹیا انسان، تم ہوتے کون ہو مجھے چھونے والے؟ آفرین اپنی انگلی اس سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ ارے میں ہی گدھا ہوں، بالکل خود کا تعارف کرانا تو میں بھول ہی گیا، اذلان نے اپنا سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ آفرین اس کو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھنے گئی۔ میں وہی تمہارا بدتمیز، گھٹیا، گنڈا اور ڈھیر انسان ہی ہوں جس سے تم شاید بہت نفرت کرتی ہو، پر کہتے ہیں نا کہ صحیح انسان ہمیشہ غلط وقت پر ہی ملتا ہے، اور وقت مانا کہ اچھا نہیں ہے، پر تمہیں صحیح انسان مل گیا ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو میں تمہارا شوہر ہوں، اذلان نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میرا کل نکاح ہو چکا ہے، اب نکل جاؤ شرافت سے۔ آفرین اس کی بات کو اس کا گھٹیا مذاق سمجھی اور اپنے نکاح کو ہتھیار بناتے ہوئے بولی۔ میری جان آفرین، تمہارا نکاح میر اذلان حسن کے ساتھ ہوا ہے، یعنی اس گھٹیا انسان کے ساتھ ہوا ہے۔ میں ہی میر اذلان حسن ہوں، تمہارا شوہر اور تمہارے طیا کا بیٹا، اذلان نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر کہا۔ کیا؟ آفرین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کیسے اس کے ساتھ نکاح میں بندھ گئی جو کہ اس کی محبت کا قاتل؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، ایک بھیانک خواب۔ اس نے تو کبھی خود خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اس شخص سے نکاح ہوا ہے۔ اب اپنی قسمت پر رشک بعد میں کرنا، سامان پیک ہے تمہارا، چلو بس جلدی سے۔ اذلان نے یوں ہی اس کا گمسم دیکھا تو سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی قاتل انسان، آفرین بضد ہوئی۔ تمہارے اچھے بھی چلیں گے، اذلان نے اس کو دھمکایا۔ دفع ہو جو، آفرین کو غصہ آیا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اذلان سے جا لگی۔ چل رہی ہو؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آفرین نہ ڈر رہی، میں زبردستی لے جاؤں گا۔ ہٹو گھٹیا انسان، آفرین تپ کر بولی۔ اذلان نے اس کو خود سے اور قریب کیا۔ اچھا چل رہی ہو یا چل رہی ہوں نا، پر پہلے پیچھے ہٹو۔ اذلان نے جیسے ہی یہ سنا پیچھے ہٹا اور مسکرانے لگا، ڈمپل نمایاں ہوا جو کہ آفرین کو زہر لگا۔ جاؤ تو میں پیکنگ کروں نا، آفرین نے اس کو خفگی سے بولا۔ خالہ نے کہا کہ انہوں نے کر دی ہے پیکنگ، اذلان نے اس کو یاد کروایا۔ مجھے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی تو لینی ہیں، آفرین نے اس کو گھور کر کہا۔ میرے سامنے کرو، اذلان بیڈ پر مزے سے بیٹھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ آفرین نے سوال کیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری اس چھوٹی سی کھوپڑی میں کوئی بڑا ہی فضول پلان چل رہا ہے، اذلان نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا۔ آفرین نے اس کو حیرت سے دیکھا کہ وہ کیسے اس کا دماغ پڑ گیا ہے۔ تم نے صرف مجھ سے نکاح کیا ہے، پر تم مجھے کبھی پا نہیں سکو گے۔ آفرین اس کو بولتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھنے لگی۔ جب اس نے اپنے ہاف سلیوز اور سلیپ لیس شرٹس رکھنا شروع کی تو اذلان نے کہا کہ ان کو یہیں پر چھوڑو، یہ کپڑے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفرین نے ابرو جھکا کر اس کو دیکھا اور اس کی بات نہ مانتے ہوئے اس کے سامنے وہی کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ تم ایسے نہیں سدھرنے والی، اذلان نے تعصب سے سر ہلا کر کہا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پیکنگ پوری ہو گئی ہے تو باہر جانے لگا۔ جب پیچھے سے آفرین کی آواز نے اس کو روکا۔ بیگ تو اٹھا لو، آفرین گلے میں دوپٹہ پہنتی ہوئی بولی۔ میں؟ اذلان نے مڑ کر عجیب سی شکل بنا کر پوچھا۔ ہاں تم نہیں تو اور کون، آفرین نے نارمل انداز میں کہا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ نیچے اور بیگ ملازم اٹھا لے گا، اذلان کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور آفرین بھی نیچے جا کر عظمیٰ سے ملی۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد وہ باقی سب سے ملنے لگی۔
فہیم بھائی کدھر ہیں؟ آفرین کو اس کی کمی محسوس ہوئی تو بولا آفس ہے وہ، فیضان نے جواب دیا۔ میں ان سے ملے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آفرین کی ایک اور ضد۔ اذلان اس کی ضدوں سے پریشان ہو کر اپنی پیشانی مسلتا رہ گیا۔ فیضان نے فہیم کو بلا لیا۔ وہ 20 منٹ بعد آیا اور اذلان اور فہیم کی جیسے ہی نظریں آپس میں ملی وہ سنجیدگی سے اذلان کو دیکھنے لگا۔ اس سے شادی کروائی ہے آپ نے آفرین کی؟ فہیم نے فیضان سے سوال کیا۔ ہاں، خرابی کیا ہے اس میں؟ فیضان نے بھی پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، فہیم سرد تاثرات کے ساتھ بولا۔ آفرین روتی ہوئی اس سے ملی اور کہا بھائی آپ کو میں بہت مس کروں گی، میں بھی بندریا۔ فہیم اس کے بال بگاڑتا بولا۔ بھائی؟ آفرین کو رونا آ گیا فہیم کی حرکت پر، اپنی قسمت پر، اور جب فیضان سے ملی تو اس کے کان میں کہا آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ابو۔ فیضان نے جیسے ہی الفاظ سنے شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ آفرین، اذلان اور عظمیٰ اب گاڑی میں بیٹھے اور آفرین اپنے گھر والوں اور گھر پر نظر ڈالتے ہوئے اپنے گھر دوسرے گھر کو نکل گئی۔ آفرین کے گھر سے جاتے ہی فہیم باہر لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا جہاں شام ہونے کو تھی اور ہلکی ہلکی دھوپ کی روشنی لان میں پڑ رہی تھی۔ فہیم کرسی کی پشت سے سر ٹکاتا پچھلے دنوں میں چلا گیا اور جو ہوتا رہا تھا اس پر غور کرنے لگا کہ اذلان کا پہلے آفس کا مالک بننا، پھر شادی میں آنا، دانیال اور اس کی لڑائی، آفرین کی شادی والے دن، اور جلد بازی میں فیضان کا یوں اس سے نکاح کروانا، اور اچانک پتہ چلنا کہ وہ ان کے تایا کا بیٹا ہے۔ فہیم کو کہیں نہ کہیں گڑبڑ محسوس ہوئی تو وہ کسی خیال کے تحت افسا کو فون ملانے لگا اور ہمیشہ کی طرح اس نے اس کی کال پک نہیں کی۔ فہیم نے جھنجھلاتے ہوئے دوبارہ کوشش کی، پھر کال کاٹ دی گئی۔ اب اس نے میسج لکھ کر اس کو سینڈ کیا۔ حفصہ نے وہ میسج کھولا جس میں لکھا گیا تھا کال پک کرو، ضروری بات کرنی ہے آفرین کے حوالے سے۔ اس نے آفرین کا نام پڑھا تو اس نے فہیم کو کال کر دی۔ السلام علیکم۔ فہیم کی آواز اس کو خفا سی لگی۔ وعلیکم السلام، حفصہ نے جواب دیا۔ ایک بات پوچھنی سے تم سے، افی کے حوالے سے تم جو کچھ جانتی ہو مجھے سچ بتاؤ گی؟ فہیم نے سیدھا مدعے پر آتے ہی سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی پوچھیں۔ کیا افی پہلے بھی اذلان سے مل چکی ہے؟ فہیم حفصہ کا سوال سنتے ہی گھبرا گئی کیونکہ اسد نے اذلان کی پکچر گھر میں دکھائی تھی۔ وہ پہچان بھی گئی تھی کہ یہ وہی ریسٹورنٹ والا لڑکا ہے۔ فہیم یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ افی یا اذلان بھائی نے کچھ کہا ہے کیا آپ سے؟ حفصہ نے پہلے اسے تصدیق کرنا چاہیے۔ ہاں افی نے بتایا، پر پورا سچ تم سے سننا چاہتا ہوں۔ فہیم نے جھوٹ بولا جانتا تھا وہ یہ آفرین کا راز ایسے کبھی نہیں بدلے گی۔ آفرین نے آپ کو بتایا ہوگا نا کہ وہ ریسٹورنٹ میں ہمیں ملا تھا، پر وہ بھی چند مہینوں پہلے جب ہم یونیورسٹی جایا کرتے تھے۔ حفصہ کو ایک ہی ملاقات کا پتہ تو اس نے سارا قصہ فہیم کو سنا دیا۔ فہیم کی سوچوں میں مزید گرہ بندھ گئی۔ فہیم میں ایک بات جو افی کو بھی نہیں پتہ، وہ ایک دن شاپنگ پہ گئی تھی نا تو اذلان بھائی نے اس کا نمبر مجھ سے مانگا تھا۔ حفصہ نے مزید نہ چھپایا گیا تو اس نے اس کو بتا دیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سب فہیم اور چڑھ گیا۔ وہ بس یوں ہی ٹھیک ہے، سو سکتی ہو اب تم۔ فہیم اب دھیمے لہجے میں بولا۔ ایک تو حفصہ پر اس کو غصہ تھا کہ اس نے بالکل بھی اس کا فون اٹھانا بند کر دیا تھا، جب کال کرتا وہ اس کاٹ دیتی، اور مزید غصہ کہ اس نے یہ سب اس سے کیوں چھپایا۔ وہ ایک پریشانی کی بات ہے، حفصہ نے جھکتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ فہیم اپنی پیشانی مسلتا بولا۔ وہ کیا ہے کہ موم ڈیڈ اسی ہفتے میری رخصتی کا سوچ رہے ہیں، آپ کے گھر سے ہی بات ہوئی ہے، اور غزل مامی کی خواہش ہے، اور امی کی بھی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں امی کہہ رہی تھی کہ افی کے جانے کے بعد گھر سونا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا، اور فکر مت کرو پپا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ فہیم نے اس کو تسلی دی۔ انشاءاللہ، پر میں رخصتی کی پریشانی کا ذکر کر رہی ہوں، موم ڈیڈ رخصتی کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی اسی ہفتے۔ حفصہ نے فہیم کو اصل پریشانی دوبارہ بتائی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ فہیم حیران ہوا۔ میں ابھی نہیں رہنا چاہتی نا آپ کے ساتھ۔ حفصہ نے فہیم سے جیسے ہی کہا فہیم کے جبڑے ایک دم تن گئے۔ نہیں رہنا تھا تو قبولیت کے وقت ہاں ہی نہ کرتی نا تم؟ فہیم نے غصے سے کہہ کر کال کاٹ دی، اور حفصہ فون کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا کہ فہیم یکدم اتنا غصہ ہو گیا اس سے۔